वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरीब और नाज़रीन इकरामी, इस वक्त हम सहरी के दस्तरखान पे हैं और सहरी तनावल कर रहे हैं। मैं किबला मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहूँगा कि शब कदर में ये कहा जाता है, ख़ास तौर पर सुनते हैं कि रूहें आती हैं, फरिश्ते आते हैं, तो क्या इसका क्या मफ़हूम है, क्या चीज़ है? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इस रात में फरिश्तों की जमात उतरती है और रूह उतरता है। इस फरिश्तों के अलावा अल्लाह ने रूह का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस रूह से मुराद ख़ास तौर पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम है कि जो फरिश्तों की एक ख़ास जमात लेकर उतरते हैं और उनके हाथों में सब्ज़ झंडियाँ होती हैं और 4 जगहों पर इन झंडियों को गाड़ा जाता है और फरिश्तों को ये कहते हैं कि अब ज़मीन में फैल जाओ, जहाँ जहाँ लोग इबादत कर रहे हैं उनके साथ शरीक हो जाओ। पहली जगह बैतुल्ला, दूसरी जगह मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तीसरी जगह बैतुल मक़दस और चौथी जगह तूर नामी पहाड़ी पर ये झंडा गाड़ा जाता है। फिर उसके बाद फरिश्तों को कहा जाता है ज़मीन में फैल जाओ। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये रूह एक ख़ास किस्म का एक फ़रिश्ता है और अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी है कि अगर वो चाहे तो 7 आसमान ज़मीन को एक लुक़मे में निगल सकता है। बाज़ उलमा ने लिखा कि रूह फरिश्तों की एक ख़ास जमात है जो फरिश्तों को भी नज़र नहीं आती और वो इस रात में ख़ास उतरती हैं और फरिश्ते इस रात में उस जमात को देखते हैं। ये ख़ास एक जमात है जो इस रात में उतरती हैं और फरिश्ते उनको इस रात में देखते हैं और फिर ये जमात आकर ईमान वालों की दुआओं में शरीक होती है, ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करती है। तो ये शब कदर की फजीलत है। शब कदर इस ज़मीन पर है, आसमान में नहीं है। फरिश्ते इस ज़मीन पर इसलिए उतरते हैं अच्छा कि शब कदर की इबादत और उसके सवाब को पालें। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि हम ये सुनते हैं कि भाई हमारे जो मरहुमीन हैं वो भी इस रात को घरों पर तशरीफ लेकर आते हैं। नहीं, ये गलत बात है। मरहुमीन और उनकी कोई रूह इस रात को कहीं पर ये नहीं लिखा कि किसी की रूह वापस पलट के घर आती हो। अच्छा, एक दफ़ा इंसान के जिस्म से जब रूह निकल जाए तो वो या तो इल्लियीन में जाती है या इल्लियीन के अलावा दूसरे मकाम पे जाती है, रूह वापस पलट के नहीं आती। अच्छा जी, नहीं, कहा जाता है ना कि हम बहुत सारे सालों से सुनते हुए आए कि भाई इस रात को जो है वो घरों की सफाई भी होती है उससे पहले, और फिर जो है वो अगरबत्तियां भी लगाई जाती हैं, सुकून से जो नमाजों में इबादत में अपने आप को सर्व किया जाता है। कहते हैं भाई मेरे अगर फला का इंतकाल हुआ तो वो भी घर आएंगे, तशरीफ लेकर आएंगे वो इस रात को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक पता नहीं कहाँ से ये बात आई है, लेकिन कुरान और हदीस में ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है हजरत, ऐसा ही मामला है। देखें जी, जहाँ ये बात है लैलतुल क़द्र की, जहाँ तक बात हो रही है तो उस हवाले से तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, बल्कि जो मुक़द्दस रातें होती हैं जहाँ 15 शअबानुल मुअज़्ज़म की हम बात करते हैं तो उस रात के हवाले से ये बात मौजूद है कि रूहें जो है वो तशरीफ़ लाती हैं। ठीक है, और वो इस आस पर होती हैं कि हमारे जो घर वाले हैं वो हमारे लिए कुछ इसाले सवाब करें। अच्छा, बाकी जो बात आपने फरमाई कि घर वगैरह की सफाई की जाती है, ये नज़रिया रखते हुए कि आज हमारे घर में जो है वो हमारे फ़लाँ मरहूम की रूह आएगी, इस नज़रिए के तहत ये मेरे ख्याल से नहीं है। और बाकी मुक़द्दस रातों में फ़रिश्ते जो रूहें जो है वो आती हैं और इस इंतज़ार में, मकसद वहाँ क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसाले सवाब। वो इंतज़ार में होते हैं, मुर्दे जो हैं इंतज़ार में होते हैं कि हमारे घर वाले हमारे लिए कुछ इसाले सवाब करें, हमारे लिए कुछ आगे भेजें। ठीक है। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं लैलतुल क़द्र के हवाले से, तो लैलतुल क़द्र के हवाले से मैं चंद एक बातें जो है वो अर्ज़ करता चलूँ अहादीस तजीबा की रोशनी में। अरे भाई, इस मुबारक रात की जो है वो क्या ही शान है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए इस मुबारक रात में क़याम करता है, यानी अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से इस रात के सदक़े, इस रात की अज़मत के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के साबका तमाम सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और फिर आप देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब गुज़िश्ता उम्मतों का ज़िक्र फरमाया, बाज़ रिवायत में ये आता है कि हुज़ूर ने ज़िक्र फरमाया, बाज़ में ये आता है कि हुज़ूर के सामने ज़िक्र किया गया। हज़रत शमून रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बारे में हुज़ूर के सामने ज़िक्र किया गया कि आपको अल्लाह ने जो है वो
1000 مہینے تک آپ جو ہے وہ رہے اور اتنی آپ نے عبادت کی، رات کو آپ جو ہے وہ قیام کرتے، دین میں روزہ بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے. تو حضور نے جب یہ سنا اور گزشتہ امتوں کی عمریں حضور نے دیکھی کہ ان کی عمریں اتنی طویل ہوا کرتی تھی، اتنی وہ نیکیاں کیا کرتے تھے، تو حضور جو ہے وہ غمگین ہوئے کہ میری امت کی عمریں جو ہے وہ اتنی تو نہیں ہیں، تو میری امت سابقہ امتوں کی عبادت کے بنسبت جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. تو عریب بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی مسئلے کے بارے میں غمگین ہو؟ اللہ تو اپنے محبوب سے محبت ہی اتنی فرماتا ہے کہ حضور اگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انگلی کا اشارہ کریں تو اللہ رب العزت چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. حضور اگر اپنا مبارک سر جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائیں تو اللہ رب العزت قبلے کو تبدیل فرما دے، اور حضور اگر چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آئے. تو یہاں کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی عبادت کے حوالے سے جو ہے وہ فکر مند ہوں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے محبوب کی دل جوئی نہ فرمائے؟ جبریل امین فوراً حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں. ان کی گزشتہ امتوں کی عمریں طویل ہوا کرتی تھیں، 1000 سال جو ہے وہ عمر ہوا کرتی تھی، وہ اتنی لمبی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن اے محبوب، اللہ نے آپ کو اور آپ کے صدقے آپ کی امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ایک ایسی رات دی ہے کہ ایک رات میں اگر بندہ کھڑا یا بیٹھے کسی بھی لحاظ سے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، عبادت کے اندر وہ رات گزارتا ہے. ایک رات، 1000 نہیں، اس کی عمر 40 سال کی ہے، اس کی عمر 20 سال کی ہے، اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال کی ہے، یا اس کی عمر 30 سال کی ہے. ایک رات اگر لیلۃ القدر اللہ نے جو آپ کو اور آپ کے صدقے آپ کی امت کو دی ہے، اس رات اگر وہ بیٹھے کھڑے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ برکتیں اور عظمتیں ساری کی ساری اسی رات کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ برکتیں اور رحمتیں حضور کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائیں اور اس رات کے صدقے سے جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں. ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے رب کی اس نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کریں اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیکیاں کرنے کی کوشش کی جائے. زبردست زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ شب قدر کا میں آپ سے آف کیمرہ یہ پوچھ رہا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عوام کے سامنے یہ بتائیں، ناظرین کے سامنے یہ بتائیں کہ شب قدر اگر کوئی 25ویں شب کو اگر کسی کو علامات ظاہر ہو جائے تو کیا وہ شب قدر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جس طرح کہ ہم نے ابھی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو. ٹھیک ہے. اس تلاش میں اگر کسی خوش نصیب کو اس کی علامات مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جھرجھری طاری ہوتی ہے، جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے گھر یا مدرسے یا مسجد یا خانقاہ جہاں وہ عبادت کر رہا ہے وہاں اترتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں. اسے لگتا ہے کہ کچھ آج تبدیلی ہے، آج کچھ عجیب سی کیفیت ہے، یہ عام دنوں کی صورتحال نہیں ہے. تو آپ کو معلوم ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسے قدر آ گئی. ایسا ہی ہے. اسے رب تعالی کی تجلیات دکھائی دے گئیں، ملائکہ اس کے گھر اترے اور ملائکہ نے آ کر اس سے مصافحہ کر لیا. اس کیف اور مستی کی کیفیت اسے جگا کے رکھے گی، بلکہ سال کے باقی مہینوں میں بھی وہ رمضان کا انتظار کرے گا. تابعین اور اسلاف کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سال کے 6 مہینے رمضان کی آمد کی دعاؤں میں لگاتے تھے کہ رب تعالی ہمیں اس سال بھی رمضان عطا فرما. سبحان اللہ. اور سال کے باقی 6 مہینے وہ ان دعاؤں میں لگاتے تھے کہ باری تعالی رمضان میں جو عبادات تیری توفیق سے ہوئی ہیں انہیں قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں طویل عبادت فرما رہے ہیں کہ آپ کے قدم ہائے مبارک متورم ہو چکے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ٹٹولتی ہیں، گھر میں کوئی دیا بھی نہیں جل رہا، کوئی قمقمہ بھی نہیں ہے، ٹٹولتی ہیں تو آپ کے قدم ہائے مبارک پر ہاتھ پڑتا ہے، وہ متورم ہیں، سوجے ہوئے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. حضور کریم نے سلام پھیرا، عائشہ کیا ہوا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے. انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. تو آپ کیوں؟ عام آدمی تو عبادت کرے، توبہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کیوں؟ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ کیا میں اللہ کی شکر گزاری نہ کروں؟ حضرت
داؤد علیہ السلام کی آل کو رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا اعملوا آل داود شکرا. تو شکر جو ہے نا وہ الحمدللہ کہنے سے ادا نہیں ہوتا بلکہ شکر کے اعمال کرنے ہوتے ہیں. تو شکر کے اعمال کیا ہیں؟ اگر کسی کو شب قدر مل گئی اور اسے لگا کہ 25ویں شب میرے لیے شب قدر ہے تو یقیناً اب وہ 26 27 28 29 اور پھر عید کے بعد بھی وہ اس کی قدر کرے گا کہ کہیں جو آج مجھے جو خزانہ ملا ہے کہیں یہ خزانہ ضائع نہ ہو جائے کیونکہ یہ محنت سے طلب سے دعاؤں سے حاصل ہوا ہے. اور رب تعالیٰ پھر اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا. علماء نے کہا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ نماز قبول ہو گئی, کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حج یا عمرہ قبول ہو گیا؟ فرمایا کہ جس حج کے بعد تم تبدیل ہو جاؤ اور تمہارے معمولات زندگی بدل جائیں اور وہ حسنات کی طرف تمہاری طبیعت مائل ہو جائے شروع ہو جائے. ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کے لیے تمہارا دل خود بخود مائل ہونے لگے, تمہارے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھنے لگیں, اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پچھلی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے. واہ, زبردست زبردست. میں مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بتائیے گا احادیث کی روشنی میں, ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں تو سنا, احادیث کی روشنی میں شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل منبر پر آئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک, کہ اے لوگوں تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے, ایک بابرکت مہینہ تمہارے سروں پر سایہ کرنے والا ہے. اور اس میں آگے آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے فرض کو 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا ہے, اور اس کے اندر اللہ نے نفل کا ثواب فرض کے برابر قرار دیا, اور اس میں اللہ نے ایک رات ایسی بنائی کہ جس کا ثواب 83 سال کی عبادت سے زیادہ, 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ نے اس کا ثواب رکھا. اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری اور مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا ثواب کی امید کرتے ہوئے اور عبادت کر لی, اللہ اس کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ موجود ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو رمضان کے پہلے عشرے میں تلاش کیا, مجھے نہیں ملا, پھر دوسرے عشرے میں نے تلاش کیا, نہیں ملا, پھر آخری عشرے میں تلاش کیا, اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے. آپ نے صحابہ کو اس بات کا پابند فرمایا. تو واضح احادیث, صحیح احادیث, مستند احادیث اس بارے میں موجود ہیں شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے. زبردست. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ ہمیں جو تمام چیزیں شب قدر کے حوالے سے جو تمام احکامات بتائے, تمام معاملات بتائے, کوئی ایسی خاص دعائیں ہیں جو چلتے پڑھتے ورد کر دیا جائے؟ اچھا ایک پرسنل سوال اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا, ہوتا یہ ہے میجورٹی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت ہے, جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, دعا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ پڑھتے روانگی میں کچھ الفاظ میں سو جاتے ہیں اور پھر وہ پڑھتے وہ ایک کنٹینیوٹی میں چیز بن جاتی ہے. تو گناہ اس میں ہے کیا معاملات ہیں؟ اگر جیسے شب قدر کی اس میں پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیے کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھا جا رہا ہو یا کوئی بھی دعا کی جا رہی ہو اس میں استحضار ضروری ہے, یعنی حضور قلب ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا, یعنی بر زبان تسبیح و در دل خیال گاؤ و خر, کہ آپ کی زبان پر تو تسبیح کے کلمات ہیں لیکن آپ کے دل میں جو ہے وہ کاروبار دنیا سمایا ہوا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذکر نہیں کر رہے, کیونکہ ذکر کہتے ہیں یاد کو. تو آپ کی یاد کا سلسلہ جب اللہ رب العالمین سے جڑتا ہے تو آپ اللہ رب العالمین کے ان کلمات کو استحضار کے ساتھ پڑھتے ہیں. یعنی جب آپ پڑھتے ہیں, ایک صاحب سعودیہ گئے پاکستان سے, تو ان کے برابر میں ایک صاحب تھے جو پاکستانی تھے لیکن بہت عرصے سے سعودیہ میں تھے تو عربی جانتے تھے تھوڑی بہت, ٹھیک ہے. دوسرے ایک عربی تھے جو ان کے اس طرف تھے, تو یہ سجدے میں پڑھ رہا تھا کچھ, اور سجدہ کرتا اور اٹھتا, سجدہ کرتا اور اٹھتا. اس نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ ایش قلت. تو اس نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا, اس سے جو پاکستانی تھا مترجم, اس سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟
دیکھا یہ کہہ رہا ہے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا قل سبحان ربی الاعلیٰ قل سبحان ربی العظیم. جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا سجدے میں سر رکھ کر سبحان بے عیب ہے ہر نقص سے ہر کمزوری سے ہر غلط فیصلے سے پاک ہے ربی میرا رب الاعلیٰ جو سب سے اعلیٰ ہے. کیفیت بدل جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں. آپ اللہ رب العالمین کی معیت کو محسوس کرنے لگتے ہیں. تو اسی طرح جب انسان اللہ رب العالمین کے کلمات چاہے لفظ اللہ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان. اور یہ میزان دنیا کا کوئی ترازو نہیں ہے جو بڑے بڑے ٹرالر کو تولتے ہیں. یہ اللہ کا ترازو ہے. اس میں نیکیاں اور بدیاں تولی جاتی ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. ایک بار اگر دل کی گہرائیوں سے آپ نے سچے دل سے الحمدللہ کہا نا تو یہ الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی آپ کو معلوم ہو چاہے تھوڑا ہو. دیکھیں حضور کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولا اجسامکم. نہ تمہاری چہروں اور شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے حسب نسب کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے نہ قد و قامت کو دیکھتا ہے ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. جی ہاں. کمزور تھے. ٹانگیں ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں. وہ ایک دن کھجور کے درخت پر چڑھے کھجوریں توڑنے کے لیے تو ان کے جو یار دوست احباب تھے انہوں نے ان کا ایسے ہی ازراہ تفنن جس طرح دوست دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہوں نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا ارے بھائی دیکھنا سنبھل کر کہیں گر نہ جانا. ہوا چلی کپڑا ہٹا تو پنڈلیاں نظر آئیں. انہوں نے کہا ارے بھائی بہت نازک پنڈلیاں ہیں دیکھنا کہیں گر نہ جانا. دل پہ چوٹ لگی. آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ یہ صحابہ کرام سب کے سامنے مجھے اس طرح کہہ رہے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسالت پہ تشریف لائے لوگوں کو بلایا فرمایا لوگوں تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کے بارے میں تمسخرانہ انداز میں بات کر رہے تھے. ازراء تفنن دوست آپس میں کرتے ہیں. اللہ کی قسم عبداللہ بن مسعود کا اللہ کے ہاں اس کے تقوی للہیت کی وجہ سے وہ مقام ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی یہ باریک پنڈلیاں رکھی جائیں دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھا جائے تو پنڈلیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر میں کیا معاملات کیے کیا اعمال کیے کیا کس طریقے سے احترام کرتے تھے؟ دیکھیں جی عریب بھائی ہم پہلے اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ باتیں جان چکے ہیں. میں آپ نے جو سوال کیا اس سے پہلے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا تعداد کو نہیں دیکھتا. تو خلوص نیت جو ہے وہ بندے کے اندر اخلاص نیت اچھی ہونی چاہیے یہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے. جس طرح حضرت نے ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جو ہے وہ ارشاد فرمائی. دیکھیں حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لایا. سیدنا عثمان غنی کی تو کیا ہی بات ہے آپ نے جو اسلام پر جو ہے وہ خرچ کیا اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے. حضرت ابو عقیل انصاری غریب صحابی تھے مال کے لحاظ سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب جب صحابہ کو دیکھا کہ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لا رہا ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ خرچ کرنا ہے صدقہ دینا ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہیں تو میں پیچھے رہ جاؤں نیکی کے کام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور صحابہ میں تو جذبہ ہی جذبہ تھا پھر نیکی کے کام میں وہ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کو ترجیح دیتے تھے. تو حضرت ابو عقیل انصاری گھر گئے گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے تو گھر سے جواب ملا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے 3 مرتبہ پوچھا کہ کچھ ہے تو گھر سے جواب ملا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر دل میں خیال آیا کہ گھر میں بھی کچھ نہیں ہے اور حضور نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے تو میرے یار دوست حضور کے صحابہ مجھ سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے میں نیکیوں میں کیسے پیچھے رہ جاؤں. تو پھر آپ ایک یہودی کے پاس گئے اس کا باغ جو ہے وہ سیراب معاہدہ ہوا کہ آپ نے ساری رات جو ہے وہ کنویں سے پانی کھینچ کے رسی ڈول کے ذریعے باغ کو سیراب کیا. حدیث کے اندر باغ کے الفاظ ہیں. اب کتنا بڑا باغ ہوگا کہ ساری رات جو ہے وہ حضرت ابو عقیل انصاری کنویں سے پانی کھینچ کے اس باغ کو سیراب کرتے رہے. اور پھر معاہدہ کیا ہوا کہ پورا باغ آپ نے سیراب کرنا ہے اور اس پر آپ کو پھر جو ہے وہ 1 سا کھجور کا یا 2 سا کھجور کے دیے جائیں گے.
اور پھر جب آپ ساری رات اس باغ کو سیراب کرنے کے بعد وہ ایک ساق کھجور لے کر آئے حضور کے دربار میں، پھر ہوا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصہ حضور نے، حضرت ابو بکر الانصاری نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس طرح یہ لے کر آیا ہوں ایک ساق. تو پھر چھپ رہے تھے نا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، چھپ رہے تھے. تو پھر حضور کی نگاہ دوربین نے دیکھا کہ چھپتے کیوں ہو، سامنے آؤ. تو پھر آپ نے جب سارا ماجرا عرض کیا رسول اللہ یہ اس طریقے سے میں یہ کھجوریں لے کر آیا ہوں اور تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اب آدھا سا انہوں نے گھر میں رکھا، آدھا سا جو ہے وہ حضور کی خدمت میں لے کر آئے. آدھے سا کی کیا حیثیت ہے، ہم اس کو آدھا کلو کہہ سکتے ہیں. تو پھر حضور کو جب دیا اور سارا قصہ سنایا تو پھر حضور نے کیا فرمایا، فرمایا اے میرے صحابہ وہ جو کھجوروں کا ڈھیر لگا پڑا ہے اس آدھے سا کو لے جاؤ، اس ڈھیر کے اوپر ڈال دو، اس کے صدقے اللہ اس ڈھیر کو بھی قبول فرمائے. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے. جہاں آپ نے بات کی حضور کے مبارک عمل کی اس مبارک رات کے لحاظ سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب بھی شب قدر یعنی طاق راتیں آتی تو حضور کمر کس لیتے، حضور اپنا تہبند جو ہے وہ مضبوط فرما لیتے، اور حضور خود بھی نہیں سوتے، ہمیں بھی نہیں سونے دیتے. عبادات کا حضور جو ہے وہ ایک عجیب ہی ماحول بناتے. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین گرامی یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ثاقب بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ پیش کریں گے، ہدیہ پیش کریں گے، اور اسی سے ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان. اے میری مشکل کشا فریاد ہے، فریاد ہے، آپ کے دنیا میری برباد ہے، بے کسب کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کسب کرم. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان، اور آپ سب اس وقت اپنا جو ہے وہ 23ویں روزہ کو جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں. آج شب ہم نے جو ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے تمام باتیں معلوم کی. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مفتی صاحب آپ اتنی عظیم باتیں بتائیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی، مفتی صاحب نے بھی، آپ نے بھی بہت خوبصورت طریقے سے شب قدر پہ اور تاکراتوں پر جو ہے گفت و شنید فرمائی. یہ بتائیے گا وہ کون سے ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی؟ چند ایسے بدنصیب ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس میں سے پہلے نمبر پر مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اس شخص کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے شرک چاہے وہ تھوڑا سا کرے زیادہ کرے، شرک کرنے والے کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ اپنے شرک کے گناہ کو مکمل طور پر نہ چھوڑے. اللہ نے قرآن میں واضح کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم. اللہ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے گا. ناحق قتل کرنے والا اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا. اسی طرح شراب پینے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. زنا کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں زانی کا لفظ بھی ہے کہ زنا کرنے والے کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. یہ چند ایسے بدنصیب ہے، اور اللہ رب العزت جن کے اندر یہ برائیاں ہیں آج ہی سے توبہ کر لیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ان تمام برائیوں سے چھٹکارا لیں گے اور ان تمام برائیوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج کل کے نوجوانوں کو اور اس رات کے حوالے سے؟ دیکھیے ان راتوں کے حوالے سے جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سوال حضور کریم کی خدمت میں آیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور کہنا کہ اللہم انک عفو، اللہ کریم آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی تو مجھے بھی معاف کر دیجئے. جب ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ورد کر رہے ہوتے ہیں تو
تو ہمارے دل میں جن جن لوگوں کے لیے کینہ ہے، جن جن لوگوں کے لیے بغض ہے، ہمارے پاس ذہن کے اندر جن جن لوگوں کے مظالم ہمیں ستاتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم انہیں پہلے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم میرے بندوں پر رحم کر کے دیکھو، پھر دیکھو میں عرش والا تم پر کیسے مہربان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، پیغام، اور اس سے پہلے صرف ایک مفتی صاحب نے جو بات کی اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ وہ بد نصیب لوگ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، جو اپنے والدین کو ناراض رکھتے ہیں، ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، جو مسلمانوں سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر جو ہے وہ رشتے ناطے توڑ دیے جاتے ہیں، سخت دشمنی اختیار کر لی جاتی ہے، ایسے بد نصیب لوگوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب ہوں تو سب سے پہلے ہماری جو جنت ہمارے گھر میں موجود ہے، ہماری ماں، ہمیں سب سے پہلے اس کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے والد کو راضی کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پیغام کا، یہ راتیں دیکھیں ہر کسی کو نصیب اور بار بار بھی نصیب نہیں ہوتی، نہ جانے آئندہ سال کس کو یہ راتیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں صدق کے دل کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ پروگرام ہمارے ان مقدس راتوں میں ہوتے رہتے ہیں، لوگ توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، معاشرہ بالکل تبدیل نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ گناہ سے بچنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں بس اپنی مرضی کے گناہ چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ رات جو ہے وہ ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، کہ جب ہم نئی صبح کا آغاز کریں تو ہمارے لیے ایک نئی زندگی شروع ہو، کہ اب ہم گناہوں سے توبہ تائب ہو کر اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرف آئیں۔ جی ہاں، مفتی صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ اگر کوئی بندہ اس رات کے اندر لمبی عبادتیں نہیں کر سکتا، ذکر و اذکار نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اور خاص طور پر یہ جو گناہ ہے ان سے تو ضرور اپنے آپ کو بچائیں، وہ گناہوں سے پاک یہ رات گزار لیں، اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی جماعت سے پڑھ لیں، اللہ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب دے دے گا۔ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ مطلب اگر نہیں کر سکتے کچھ بھی تو اتنا سا کر لیں کہ آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، تو اتنا بھی جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا۔ کیا کہنے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، نعت خواں یہاں بیٹھے ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے الوداع لینے کا، اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اور یہی جوش و جذبہ رہا تو انشاءاللہ برکت رمضان کے اسی خوبصورت سیٹ سے کل آپ سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت، اور ہم جا رہے ہیں بریک پر، اور محسن صابری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ ہدیہ نذرانہ پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، بسم اللہ۔ امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا، تم مکینے گنبدے
خضرا کو حال دل سنائیں گے پارسا ہوں گے شفیع حشر جب داماد